बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हम मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोड शेडिंग और महंगाई, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले इनकी दुरुस्तगी के हवाले से बहुत बुलंद दावे किए थे। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ऑन ग्राउंड पिक्चर क्या है, कहीं क्या गई थी, हो क्या रही है और क्यों हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज जो सियासी सूरत हाल है उसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर रिकमेंडेशन या रिमार्क्स या जजमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसला करेगी और मुमकिन तौर पर वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस हवाले से बता चुके हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस मरतबा हम मजीद ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ग मार्च करेंगे। पिछला लॉन्ग मार्च जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो नहीं सका, हम समझे कि हमें रोका नहीं जाएगा, लेकिन हम वहाँ पर जब पहुँचे तो हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थीं। सो हम अब जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो उसके हवाले से बनाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पर इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। फॉरेन मिनिस्टर समेत उनकी आला जो क़यादत है, टॉप लीडरशिप है, वो भी वहाँ पर मौजूद है कंसर्न्ड। और इस सारे दौरे से वो क्या हासिल कर पाएगी और इस दौरे से पहले इस सारे मामले को या इस विजिट को कैसे डील किया, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो शहला साहिबा। शहला साहिबा, सबसे पहले अवामी मसला, तकलीफ दे मसला, और वो मसला है लोड शेडिंग का और वो मसला है महंगाई का। मैं चाहता हूँ दोनों को आप सेपरेटली एड्रेस कीजिए। पहले ये बताएं कि जिस हद तक लोड शेडिंग बढ़ चुकी है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों आप लोगों की जो है वो मज़ीद ज़िंदगी को बोझल करते जा रहे हैं, मुश्किल करते जा रहे हैं, जबकि वो महंगाई के तूफ़ान में ऑलरेडी पिसे हैं और आप लोगों ने उनको मज़ीद पीस दिया है। वाई मैडम, प्लीज़ बताइए। अच्छा, ये बात सब जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था कि हुकूमत घर जाए, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। ये बात सबको पता है, क्योंकि जो इन्होंने कड़ी शराइत IMF की मानी थी, एक तो अपनी तरफ, लेकिन फिर आप उन शराइत पर अमल ना करें जिससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी जो है वर्ल्ड वाइड वो डैमेज हो रही थी। और ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। हमने एक आवाज़ बुलंद की, इनके इत्तेहादियों ने उसको जो है लबैक कहा, और फिर वो बात जिसका आगाज़ जो है बाकायदा उस वक्त किया गया जब इन्होंने पैसे बढ़ाए पेट्रोल पे और वापस ले लिए, और जब शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने जो है शोर मचाया कि आप ये बढ़ा के पीछे नहीं हट सकते थे, आपको ये करना ही था, तो फवाद चौधरी और दूसरे लोगों ने मजाक उड़ाया कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। दरअसल इनको पता चल गया था कि इनको जाना है। आप किसी से माहिदा करें और उसके बाद अपने आप को बेहतर करने के लिए कि अवाम ये कह रहे हैं कि अभी हुकूमत जाने वाली है और तो आप उसको वापस ले लें, तो ये तरीक़ा सही नहीं था। आपने जो किसी से माहिदा किया है वो आपको पूरा करना होगा। साथ ही आपने देखा होगा कि चीन भी नाराज़ था और उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। इससे पहले भी जब ये जा रहे थे, चीन से इन्हें वो रिस्पांस नहीं मिला था, क्योंकि बात वही थी कि आपने चीन का माहिदा एक तो IMF के सामने रखा, फिर चीन के माहिदे पर भी अमल नहीं किया। फिर बहुत सारे इस तरह की बातें थीं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी थी। और फिर इसके बाद आपने देखा कि वो मुश्किल फ़ैसले जो कि PTI की हुकूमत की वजह से PTI को करने थे, वो दामन कतरा दिया था। नई हुकूमत ने उसको कठिन फ़ैसले शुरू किए। अब डॉलर ने सस्ता होने की तरफ वापसी भरी है और ज़रा स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई है। और मैं ये समझती हूँ कि नया माहिदा जो होगा उससे पहले जो इस माहिदे के कड़ियाँ हैं उनको मिलाना होगा, वो लगानी होंगी। और उसके साथ साथ जो मैं समझती हूँ कि बहरहाल, क्योंकि ये IMF ने भी कहा कि आप इन्फ्लेशन कम करें, महंगाई कम करें और करंट अकाउंट खसारा कम करें, उसकी तरफ हुकूमत को ध्यान देना होगा। लेकिन शहला साहब, मेरे एक सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं, मेरी बात सुने, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने किया सो किया, वो आपने पहले भी कहा और अब भी वही चीज़ कह रहे हैं, लेकिन आपने लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि हम इससे छुटकारा इनको दिलाएंगे और आपकी दाद रसी करेंगे, आपके मसले मसाइल हल करेंगे। वो आपने नहीं किया। आपके इल्म में तो ऐसी चीज़ नहीं थी ना कि कुछ पता ना हो आपको और आप लोग आके गवर्नमेंट में बैठ हैं। यू ऑलरेडी न्यू व्हाट इज़ द सिचुएशन। तो फिर किस चीज़ का जो है वो गिला? नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। अच्छा, पहली कोई गिला नहीं बात आपको तो ये नहीं, पहली बात यही है
کہ ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے اپنی کریڈیبلٹی صحیح کرنی ہے. کچھ سبسڈیز دی گئیں اور جو کہ انکم سپورٹ کے ذریعے کرا جا رہا ہے 2000 روپے مہینہ. آپ اور شعلہ اس صاحبہ کے 2000 میں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کوئی ایک شخص کس طرح جو ہے وہ اپنی معاملات کو بہتر کر سکتا ہے؟ اور 2000 روپے میں تو 100 نان آ جائیں گے. 20 روپے کا ایک نان آج کل مل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, 100 نان وہ کھائے گا مہینہ ختم. سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس کے حالات ہیں اس میں سے 2000 روپے مہینے کی سپورٹ دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو 2-3 دن کے اندر طوفان آیا ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کا, اس کو کنٹرول کیا جائے گا یوٹیلیٹی پہ. اور حالات تو سخت دیکھنے, لیکن جو نیا جون کا معاہدہ اس میں ایک بہتری کی طرف ہم جائیں گے, کیونکہ کریڈیبلٹی کو ہم نے مینٹین کیا ہے تو ہمیں کچھ ممالک سے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی اور اس سے ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ نہ کرتے کیونکہ ان کو لوگ اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے, نہ ان کی وجہ سے پاکستان ہوتا. ان کے دور میں تو یہ اس پہ خوش تھے کہ 19,000 خیرات کے چاول کے تھیلے لے کر آ گئے. ہم نے جو ہے اس وقت ٹریڈ کی بات کی ہے, ایڈ کی بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں جوائن کریں احمد قریشی صاحب, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو احمد قریشی صاحب. بہت سارے معاملات ملک کے اندر تو یقینی طور پہ ابتر ہیں, خراب بہتر کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے یا دعوے کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فرنٹ کے اوپر بھی بہت سارے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے اور آپ بڑے لمبے عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں ابھی جو ایپیسوڈ ہوا جس میں پاکستان کے ایک وفد کا اسرائیل میں جانا, وہاں پہ صدر سے ملاقات کرنا, پھر ان کی تصدیق آ جانا, لوکل لیڈرشپ کا اس کے اوپر ریئیکشن دینا, جو اپوزیشن ہے اس کا بھی ریئیکشن آنا, پھر اس کے بعد آپ کی نوکری جو ہے اس سے برطرفی ہو جانا. آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ڈسمس کیا کہہ کر کیا گیا, اینڈ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ بہت شکریہ مرتضیٰ. میں اسی سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے آخری بات کی ہے ڈسمس والی. میں خود اس چیز سے واقف نہیں ہوں کیونکہ میں سرکاری ملازم بھی نہیں ہوں, نہ سرکاری ٹی وی چینل کا ملازم رہا ہوں. تو میرے لیے بھی حیرانگی تھی جب محترمہ ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے یہ اناؤنسمنٹ کی, اور میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ سیاسی بیان تھا کیونکہ میں ملازم نہیں ہوں اول تو اسٹیٹ چینل کا, اور ایک ایز اے فری لینس جرنلسٹ میں پاکستان ٹی وی بھی, پی ٹی وی اور پاکستان میں ٹی وی چینلز اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بیک وقت جو ہے جیسے کہ فری لینس جرنلسٹ کرتے ہیں, میں بیک وقت کام کر رہا ہوں اور پہلے بھی کر رہا تھا. تو اس لیے تھوڑی سی میرے لیے بھی سرپرائز تھی بات, لیکن سمجھ میں آتی ہے بات کیونکہ وہ میرے خیال میں ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی جو پریشر میں توقع تو نہیں کر رہا تھا. میرے تو خیال میں موجودہ حکومت اسٹرانگ گورنمنٹ ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کریڈیبلٹی کے ساتھ آئی ہے, اور جو اٹیک پاکستان کے اداروں کے اوپر 9 اور 10 اپریل کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس سے پاکستان کے تمام اداروں نے اور سیاسی جماعتوں نے مل کر جو ہے ایک ملک کو بحران سے نکالا. بہت ریزن کیا دی گئی؟ آپ نے پوچھا تو ہوگا نا کنسرن سے؟ پوچھا نہیں, میرا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے پی ٹی وی سے اس سینس میں, کیونکہ میں جیسا آپ کو بتایا کہ میں آپ نے پوچھا تو ہوگا نا کہ بھائی مجھے ڈسمس کیا تو کیوں کیا, مجھے ریزن تو دیں اس کا. ایک پروگرام کے حوالے سے ضرور رابطہ تھا جو آج سے 1 مہینے سے پہلے جو ہے میں کر رہا تھا, لیکن وہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا اور نہیں. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی میں سرکاری چینل میں ایک سسٹم ہے ٹیلنٹ کا, کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے اس کے لیے ایک ٹیلنٹ مارکیٹ سے کوئی صحافی کسی سے وہ کہتے ہیں کہ چلے آپ اس کو ہوسٹ کر لیں اتنے عرصے کے لیے, اور تو اس سلسلے سے کام ہو رہا تھا. اور اسی دوران میں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی کام کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے اگر سرکاری ٹی وی ہوں تو آپ کسی صورت جو ہے کہ کسی اور ادارے کے لیے انٹرنیشنلی پاکستان کے باہر کام نہیں کر سکتے, اور آپ نہ ہی اخبارات میں لکھ سکتے ہیں اور اسٹیٹ پالیسی سے ہٹ بھی نہیں سکتے اور سفر بھی نہیں کر سکتے. اس کے بہت ساری لمبی وہ چیزیں, تو میں کسی اس کیٹیگری نہیں آتا تھا. تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو کلیئر کیجیے گا, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, بہت سارا سوشل میڈیا پہ بھی شور تھا, آپ کلیئرٹی دے سکیں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ سفر نہیں کر سکتے, اسرائیل کا وہ منع ہے اس پہ لکھا ہوا, یہ ہے ہماری دانش کے مطابق. آپ نے پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیا یا آپ کے پاس کوئی اور نیشنلٹی بھی ہے؟ نہیں, اس پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل تو ٹریول نہیں کیا, کیونکہ اسرائیل ایکچولی آپ کسی بھی پاسپورٹ پہ اسرائیل ٹریول ڈائریکٹ نہیں کرتے. اسرائیل کی کوئی 50-60 سال سے پالیسی ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں پیپر ویزا,
یعنی سیپریٹ پیپر کے اوپر پرمٹ ہوتا ہے، اور وہ چاہے آپ کا امریکی پاسپورٹ ہو یا پاکستانی ہو. ہمارے ساتھ 15 رکنی وفد جو امریکی پاکستانیوں کا تھا، وہ بھی دبئی سے اسرائیل جب سفر کیا تو وہ پاسپورٹ پہ نہیں کیا، وہ پیپر ویزا پہ کیا. یہ ان کی وہاں پہ پالیسی ہے. تو پاکستانی ویزا جو ہے وہ ویسے بھی کرامت نہیں ہے اسرائیل کے لیے، اور ان اینی کیس اسرائیلی جو امیگریشن حکام ہیں وہ کوئی پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک آپ کے پاس وہ پیپر ویزا نہ ہو، اور وہ صرف پیپر ویزا پہ سفر ہوتا ہے، پاسپورٹ پہ نہیں ہوتا. وہ کوئی پاسپورٹ اسٹیمپ، انٹری ایگزٹ پاسپورٹ پہ نہیں کرتے، پاسپورٹ سائٹ پہ رکھتے ہیں اور آپ کو ایک پرمٹ دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور چیک کریں تو پاکستان سے بہت سارے یوٹیوبرز اور ویلاگرز پچھلے 10-15 سالوں کے اندر فلسطین اور اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں، القدس کا، مسجد الاقصی، فلسطینی شہر، اسرائیلی شہر، وہاں سے ویلاگز، یوٹیوبس آپ کے سب موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اردن ہمارا برادر مسلمان عرب ملک ہے اور پاکستان کا قریبی اتحادی بھی ہے. ہماری سیاسی عسکری روابط ہے اردن کے ساتھ، اور اردن سے زمینی رستے سے القدس جایا جاتا ہے. اکثر جو ابھی بھی جب میں وہاں القدس میں تھا جیروزلم میں، تو فلسطینیوں کے بعد جو مجھے 3 دفعہ موقع ملا نماز پڑھنے کا مسجد الاقصی میں. ایک ہمارے سرکاری وفد کے ساتھ تھا اور 2 ہم خود اپنے ہوٹل سے گئے تھے. تو تینوں مرتبہ میں جو فلسطینیوں کے بعد سب سے زیادہ نمازیوں کی تعداد ہم نے دیکھی جو غیر فلسطینیوں سے ہیں، وہ ہمارے. اچھا، یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا ڈسکشن کا. ادر دین دس میں چاہتا ہوں آپ کا اپنا اوپینین لوں. پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کرنے چاہیے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ دیکھیے مرتضیٰ، میں تو جسٹ اے جرنلسٹ، اور ہم یہ وزٹ یا جو بھی ہے اس کا یعنی میں کوئی نہیں، میں وزٹ پہ کر رہا ہوں، میں آپ کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. واٹ از یور اوپینین آن ریلیشنز اور پاسبل ریلیشن بٹوین بوتھ کنٹریز؟ رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. تو رستہ یعنی اتنی بڑی پاکستان ریاست ہے، اس کو ایک صحافی کی ضرورت نہیں ہے رستہ ہموار کرنے کے لیے. ہمارے سارے رستے ہموار ہیں. اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر صرف 2 ہی ملک ہیں جو نیوکلیئر پاورز ہیں، اور وہ پاکستان ہے ایک اور دوسرا اسرائیل ہے. اور دونوں ذمہ دار ملٹری پاورز بھی ہیں، اور دونوں کا اکثر جو ہے کہیں نہ کہیں ملاقات یا آمنا سامنا ہو جاتا ہے جو ہماری ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کیونکہ اتفاق سے اب ہمارے دوست بھی ایک ہی نظر آ رہے ہیں. آپ چین سے امریکہ تک جائیں تو بیچ میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں. چائنا سے شروع کریں آپ اور جائیں آپ اذربائیجان اور قزاقستان. میں ان ساری باتوں کو، لوگ بہت سارے ان باتوں کو جانتے ہیں. میں آپ کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں ان یس اور نو. شوڈ پاکستان ہیو گڈ ریلیشنز ود اسرائیل اور شوڈ ناٹ ہیو؟ ذاتی رائے ہے کہ ہمارے بالکل تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان ایک بہت بڑا مسلمان ملک ہے. ہمارا مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی چیزیں. اگلا سوال، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے، کشمیر کا جو کیس ہے کافی سملیرٹی ہے کشمیریوں اور پیلسٹینینز کے کیس کے اندر. کیا پاکستان کا نیریٹو دنیا کے آگے کمزور نہیں ہو جائے گا کہ وہ ایک جگہ جہاں پہ فلسطینیوں کے اوپر مسلمان قابض ہیں، غالب ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو اسرائیلی قابض ہیں، غالب ہیں فلسطین کے اندر، اسی طرح کی صورتحال کشمیر کے اندر بھی ہے. ایکسیپٹنگ اسرائیل از ایکولی پروپورشنل ٹو ایکسیپٹنگ انڈین ہیجمنی اور کنٹرول اوور کشمیریز؟ سے بات کریں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ مسلمان اور عیسائیوں کا ہے. اور فلسطینی جو قیادت ہے وہ جو مقدمہ اپنا لڑتی ہے اقوام متحدہ میں اور OIC میں، وہ مسلمان اور عیسائی مقدس مقامات کی ہے. تو وہ بڑے پرٹیکولر اور سینسٹیو ہیں اس بات پہ کہ آپ اسے ایک مذہب سے نہ جوڑیں. وہ اس کو مسلمان اور عیسائی مقدس مقامات کی آزادی اسرائیلی قبضے سے، اس پہ وہ بات کرتے ہیں. پہلی ایک چیز یہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارا مقدمہ کشمیر سملر ہے، میرا خیال بہت اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہمارا یہ 2 بالکل مختلف الگ کیسز ہیں. یہ نہ قانونی اور سیاسی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے، تینوں اعتبار سے یہ مختلف ایشوز ہیں. فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان امن معاہدے ہیں، پیس معاہدے ہیں. 25 سال پہلے 1995 میں اسرائیل نے فلسطین کو اور فلسطین نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. ابھی جو ان کے مسئلے ہیں وہ کچھ مقبوضہ علاقوں کے ہیں، ویسٹ بینک میں سیٹلرز کے ہیں، القدس کا جو سٹیٹس ہے، ان 3 چیزوں کے مسائل ہیں اس وقت. باقی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیا ہے. فلسطینی اور اسرائیلی ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن سر ایک پرابلم ہے، the problem is still there, that is ویسٹ بینک، غزہ کی پٹی جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. اور القدس کا بھی لوگوں کے سامنے پریٹی آبویس ہے کہ اس کو جس طرح زبردستی ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا. دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ، بٹ دی اوور آل کنکلوژن آف دیٹ ڈبیٹ از کہ اسرائیلی اگریشن اوپریشن اور جس طرح وہ سیٹلرس کو وہاں پہ آباد کر رہے ہیں، ایگزیکٹ
जक्स्टापोज इसको करें तो इसी किस्म के एनेक्सेशन और आर्टिकल 360 का जो इतलाक हो रहा है और डोमिसाइल का जो हो रहा है कश्मीर के अंदर, इट्स प्रिटी मच द सेम। आई मीन मैं यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा क्लैरिटी दे दें तो समझ आ जाए कि किस तरह बहुत डिफरेंस किस तरह है वो बात। और आप समझ नहीं रहे हैं कि वो कश्मीर ऑक्यूपाइड है बाय इंडिया, फुली ऑक्यूपाइड। फलस्तीन और इसराइल में दो पार्टीज हैं जो एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं और उनकी पुलिस है दोनों की, और दोनों की फौज है और वो साथ बैठते भी हैं, और 3-4 इलाकों पे उनका वो इख्तिलाफ है। तो ये दो केसेस अलग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला का उसका सोल्यूशन जो है वो कुछ और है, और जो फलस्तीन और इसराइलियों के दरमियान जो इशू है वो कुछ और है। ये दो सेपरेट इशू हैं। लेकिन आप अपने सवाल पे आ जाए ना कि हमारा मुकदमा कमजोर तो नहीं हो जाएगा कश्मीर पे, तो मैं आपको सिर्फ ये क्विकली जवाब दे दूं कि अजरबैजान और तुर्की का मुकदमा दोनों का नगर्नो कराबाख और कुब्रुस का मुकदमा OIC और UN में है, और वो दोनों ममालिक जो हैं किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आपके जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ उससे आपका नगर्नो कराबाख और तुर्की का कुब्रुस का मुकदमा जो है वो कमजोर हुआ। तो ये हमने मफरूजा खुद बनाया हुआ है। वैसे हम दुनिया के वाहिद मुल्क हैं जो फलस्तीन और कश्मीर को साथ मिलाते हैं दुनिया में, बेशमूल मुसलमान ममालिक के और बेशमूल फलस्तीनियों के। खुद कोई भी इन दो केसेस को साथ नहीं मिलाता क्योंकि ये दो सेपरेट इश्यूज हैं। ये सिर्फ हम मिलाते हैं अपने बयानात में। ज्यादातर ये हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, इंटरनेशनली भी हम इसको जोड़ते हैं, उसमें समझ आती है बात, ताकि हम दुनिया को समझा सकें कि जैसे आप फलस्तीन को देख रहे हैं ऐसे आप कश्मीर को भी देखें। ये बात समझ में आती जरूर है, लेकिन हमें समझना जरूरी है मुर्तजा कि ये दो सेपरेट है। अगर ये एक ही केस होते तो फलस्तीनी सबसे पहले इन दोनों को जोड़ रहे होते। वो नहीं जोड़ते इन दोनों इश्यूज को, और ना कोई और मुसलमान मुल्क जोड़ता है, और ना UN और ना OIC। ये सेपरेट इशू है। नगर्नो कराबाख सेपरेट है, कुब्रुस सेपरेट है, और तो अजरबैजान और तुर्की के बहुत इंतहाई मजबूत रवाबित हैं इसराइल के साथ। किसी मुल्क ने उनसे ये नहीं कहा कि आपके क्यों के रवाबित है इसराइल के साथ। अजरबैजान जो है वो तेल फराहम करता है इसराइल को, और तुर्की जो है वो इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी बनाए थे। आज उनकी सबसे बड़ी $multi-billion उनकी ट्रेड है इसराइल के साथ। किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आपका कुब्रुस का मुकदमा कमजोर हो गया, या ये भी मफरूजा हम नहीं बनाया हुआ है कि हम फला मुल्क के साथ ताल्लुकात करेंगे तो कश्मीर का मुकदमा कमजोर होगा। ऐसी बात नहीं है। हमें स्मार्ट होना चाहिए। अजरबैजान हमारे भाई हैं, उन्होंने नगर्नो कराबाख आजाद करवाया। आप सोचें एक मुसलमान मुल्क है, क्रिश्चियन मुल्क से लड़ा था आर्मीनिया, और इसके बावजूद उनके उस मुसलमान मुल्क के साथ इजराइल भी खड़ा हुआ। तमाम मसीही मगरिब क्रिश्चियन ममालिक जो हैं वो अजरबैजान के साथ खड़े। रीजन ये है, दैट इज ईरान। अजरबैजान और ईरान की हुदूद आप जानते हैं कि मिलती हैं, और ईरान अजरबैजान के अंदर एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1990s बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और डिप्लॉयमेंट कर रहा था, जिसका प्रॉब्लम हो रहा था ईरान को। सो आई डोंट थिंक कि उनकी हमदर्दी वाज बिकॉज ऑफ बीइंग कि वो मुसलमान हैं या उनके साथ नाहक हो रहा है तो हम उनकी मदद करेंगे। दैट वाज बेसिकली अबाउट टेकिंग ऑल द पोजीशंस अगेंस्ट ईरान ऑन द बॉर्डर्स। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। साथ ही उसका वो अलग चीज है, वो ये अलग इशू। आप ये बात भी सही है आपकी, लेकिन ये इशू टोटली सेपरेट है। इसराइल की जो सपोर्ट थी अजरबैजान को वो आर्मीनिया के खिलाफ थी, और आर्मीनिया जो है क्रिश्चियंस हैं, और आर्मीनिया के पीछे रशिया था, वो भी क्रिश्चियंस हैं, और उनको अजरबैजान मुसलमान मुल्क को इसराइल ने भी सपोर्ट किया, अमेरिका ने भी सपोर्ट किया, उनको पूरे यूरोप ने सपोर्ट किया, जर्मनी ने, फ्रांस ने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने ईरान के घेरा डाला। सर ये तो इसे तारीख भरी पड़ी है, लिखा हुआ है, बहुत सारी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट मिलिट्री की हुई कि वहाँ पे मिलिट्री पहुँचे, कुछ पैसे दें हम अजरबैजान मुसलमान मुल्क को ताकि वो दूसरे मुसलमान यानी ईरान मुल्क के खिलाफ जो है वो हमें अपनी बेसिस इंस्टॉल करने दें। और एज़ पर देयर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इसराइल पे हमला होता है तो अजरबैजान बाउंड है कि वो उनको अपनी लैंड देगा टू अटैक ऑन ईरान। दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट विच वॉज मेड इन 1990s। इल्म में ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है, और ये नामुमकिन है कि अजरबैजान अपनी लैंड देगा ईरान पे अटैक करने के लिए। ईरान के अजरबैजान और ईरान के बहुत सारी मुश्किलात हैं आपस में, बहुत सारे इश्यूज हैं और होते हैं पड़ोसी मुल्कों के, और हमारे भी हुए थे और सबके होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजरबैजान अपनी जमीन दे देगा ईरान को। आपको पता है कि वन थर्ड ईरान अजरबैजानी है, तो बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं। ये दो बड़े करीब मुल्क हैं ईरान और अजरबैजान। इतना आसान नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कोई किसी और तीसरे मुल्क को दे दें। लेकिन वो जंग जो आर्मीनिया की है उसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आर्मीनिया के साथ जंग थी, नगर्नो कराबाख 30 साल पुराना केस है, उसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आज़ाद करवा रहे थे अपने टेरिटरीज जो आर्मीनिया के कब्जे में थे, उनको रशिया की सपोर्ट थी,
اور اذربائیجان نے بہت سمارٹلی اپنی فارن پالیسی بنائی جس میں پاکستان نے بھی انہیں سپورٹ کیا, اسرائیل نے بھی کیا, ترکی نے بھی کیا, اور پورے کرسچن ویسٹ نے کیا ایک مسلمان ملک کو ایک کرسچن ملک کے خلاف. یہ مطلب انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ میکسیمم جو ہے اپنے انٹرسٹ اوور لیپ جہاں پہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ہم اگر اسرائیل سے تعلقات قائم کریں گے تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ فلسطینیوں کو چھوڑیں گے. ہم ابھی جب دورہ کر کے آئے تھے وہاں پہ تو ہمیں بھی جن تھنک ٹینکس میں ہم ملے اسرائیلیوں سے تو وہ بھی ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پاکستان سے یا کسی بھی مسلمان ملک سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ہم سے دوستی کریں اور فلسطینیوں کو چھوڑیں. آپ فلسطینیوں سے بہت مضبوط دوستی کریں اور ہم دونوں کو مدد کریں کہ اس مسئلے کو ہم کہیں حل پہ لے کر آئیں جو فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان ہے. تو ہمارے بڑے مضبوط پاکستان کے فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے اور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو ٹرکی پاکستان کو وہ کرنا چاہیے. یعنی ٹرکی ایک طرف جب غزہ کی پٹی کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے ریسنٹلی ابھی جو ہوئے تھے جس میں 150 کے قریب بلکہ 250 کے قریب شہادتیں ہوئیں تو ٹرکی بہت کنڈیم کر رہا تھا, آپ جانتے ہیں. اور طیب رجب اردوان جس طرح انہیں شوق بھی ہے وہ آتے ہیں اور آ کے وہ بڑے لیڈر بنتے ہیں اسلام کے, انہوں نے وہ کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ایٹ گیپ آف فیو منتھس ہی واز دیئر ان اسرائیل اور وہ ملاقاتیں کر رہے تھے وہاں پہ. لیکن اس سب کے ہو جانے کے باوجود ان کو اسرائیل کی وہ سپورٹ نہیں مل سکی اور ان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا فیٹف کی جس طرح پاکستان کو ڈال دیا گیا اور وہاں پہ جو حالات اقتصادیات کے ہو گئے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ سپورٹنگ اسرائیل از ناٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, دین وائی وی شوڈ ڈو اٹ اور گو فار اٹ. کس ملک کا دیا ہے جو فیٹف میں ڈال دی گئی ہے؟ ٹرکی ریسنٹلی ابھی فیٹف کی گرے لسٹ میں گیا نا جی. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس نے اتنا سپورٹ کیا اسرائیل کو اور ویسٹرن کیمپ کا وہ بڑا حصہ بننا چاہ رہا تھا آپ جانتے ہیں, تو اس کو کیا فائدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو گرے لسٹ میں کرا لیا فیٹف کی؟ اس کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور وہاں پہ جو حالات ہیں کرنسی کے ترکی کے وہ بھی ابتر ہیں. اچھا مجھے ملک کا نام سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے. وہ ٹرکی کی عرض کر رہا ہوں مرتضیٰ, میں نے تھوڑا سا سنا نہیں وہ کس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں. میں دوہرا دیتا ہوں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جن ممالک نے یا جن مسلمان ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا وہ اس غرض سے دیا کہ چلے ان کے اقتصادی معاملات یا حالات بہتر ہو جائیں گے. ترکی واز ون آف اٹ. جب اٹیک ہوا غزہ پہ تو ترکی نے بڑا کنڈیم کیا اسرائیل کو, لیکن کچھ ہی گیپ سے اسرائیل کے دورے بھی کیے ترک صدر نے. اس سب ایکسرسائز کے باوجود حالات ترکی کے خراب ہیں. ریسنٹ پاس میں ترکی میں جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جس طرح ترکی فیٹف کی گرے لسٹ میں چلا گیا ہے, اس کو اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں گے تو آپ کے دن بدل جائیں گے اور حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اور ہمیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہے اسرائیل سے مرتضیٰ. ترکی کے جو حالات اکنامک خراب ہوئے ہیں وہ بیچ میں کہیں صدر رجب طیب اردوغان نے ایک پالیسی فالو کی تھی جس میں وہ کانفرنٹیشن پہ چلے گئے تھے ای یو کے ساتھ, فرانس کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ. یہ وہ ساری ممالک تھے جو بہت بڑے مارکیٹس تھیں ترکی کی ایکسپورٹس کے لیے. ترکی ایک بہت بڑی ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اور ان کے کپڑے اور فوڈ پروڈکٹس اور بہت ساری چیزیں ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ ان کی مارکیٹ یہی تھی. بیسیکلی گلف تھا ان کی سب سے بڑی مارکیٹ اور ای یو تھا. ای یو اور گلف یہ دو بڑی مارکیٹ تھی ترکی کی, اور بیچ میں کہیں ایسی کچھ پالیسیز فالو ہوئی ترکی میں جہاں پہ فرانس کے ساتھ, ای یو کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, یو ای کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. اور جب یہ ہوا پالیسی پرسو ہوئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اکنامکلی جو ہے ترکی پہ بہت بڑا اثر پڑا. سعودیہ نے تمام امپورٹس جو ہیں ترکی سے وہ روک دیے تھے. بین تو نہیں کیے تھے آفیشیلی لیکن روک دیے تھے. اور ای یو میں بھی جو ہے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں اور فرانس کے اندر بھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صدر اردوغان نے جو ہے اپنی پالیسی تبدیل کی. اب وہ جو ہے یو اے ای گئے ہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں, انہوں نے ای یو کے ساتھ کیے ہیں, فرانس کے ساتھ ان کی واپس جو ہے دوستی ہو گئی ہے. تو اس کے وجوہات کچھ اور تھے, اس کا اسرائیل سے تعلق نہیں. اسرائیل کی سپورٹ بھی نہیں مل سکی ان کو اس سارے میں. جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ احمد قریشی؟ تھوڑی سی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے آخری چیز یہ کہ اس ساری چیز کی جانب جس جانب آپ نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کو بڑھنا چاہیے, تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ہمارے لیے بینیفیشل کس طرح ہوگا؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بالکل آپ نے بہت اچھا کہا. دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک ابھرتا ہمیں ایک نیا اکٹھ یا کوalition تو میں نہیں کہوں گا یا الائنس بھی نہیں کہوں گا, لیکن ایک نیا سسٹم
ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے سیکیورٹی سسٹم اس مشرق وسطی کے اس پورے علاقے کے اندر، جس میں ماڈریٹ ممالک جو ہیں وہ قریب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جو زیادہ پراسپیرٹی پہ فوکس کرتے ہیں، اکنامک انٹیگریشن پہ، ٹریڈ اور بزنس پہ، اور وہ ایکسٹریمزم سے دور ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم اور شدت پسند تنظیمیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور ان ممالک میں جو ہے آپ کو گلف کنٹریز بھی نظر آ رہی ہیں، ترکی بھی ہے اس کے اندر، مصر بھی ہے، یہ آپ کے سینٹرل ایشین ایک دو ممالک آپ لے لیں، اذربائیجان یا ازبکستان، یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ماڈریٹ کنٹریز ہیں، جو اکنامک انٹیگریشن، اس میں اسرائیل بھی آہستہ آہستہ، تو میں نہیں کہوں گا بلکہ کافی حد تک جو ہے وہ اسرائیل بھی اس کا حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور آج جو ہے آپ دبئی جائیں، بریک لینی ہے، بھول جائیں، یا آپ اذربائیجان باکو جائیں، یا آپ القاہرہ جائیں مصر، یا آپ مراکش چلے جائیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسرائیلی بزنسز اور اسرائیلی ٹورسٹ correct I got your point, they are doing good, they are making wonders. My point is, how would this benefit Pakistan? بینیفٹ بہت سارے ہیں اس میں، ڈپلومیٹک، اسٹریٹجک، سیکیورٹی، اتنا آپ کا پروگرام لمبا ہو نہیں سکتا مرتضیٰ کہ یہ ساری بات ہو جائے، لیکن میں بس ویری بریفلی میں کہہ دوں کہ اس میں اسٹریٹجک فائدہ بھی ہے، اس میں اکنامک فائدہ بھی ہے، اس میں ان کو ہماری ضرورت ہے ایکچولی اسرائیلیوں کو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسلمان ملک ہے، ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے تو ہمیں مسلم دنیا کے اندر ایک طرح سے کانفیڈنس ملے گا مزید تعلقات بنانے کا۔ آخری سوال آپ سے میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم انفارمیشن آپ سے لے لی جائے، سعودی عربیہ کی ایکسیپٹنس آف اسرائیل از ریلیٹڈ ٹو پاکستان، پاکستان ایکسیپٹ کرے گا تو پھر اسرائیل کو کرنا ہوگا، سعودی عرب کو کرنا ہوگا، اس میں حقیقت ہے یا صرف ایک بات ہے جو بنی ہوئی ہے؟ لیکن وہ اسرائیلیوں کے ساتھ جوائنٹلی ان کے چائنیز اور اسرائیلی سائنٹسٹ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت یو اے ای کے اندر ڈیزرٹ کے کئی علاقوں کے اندر چائنیز، اسرائیلی اور اماراتی سائنٹسٹ جو ہیں مل کے کام کر رہے ہیں ڈیزرٹ کو گرین کرنے کے لیے اور واٹر، پانی کے نئے ذخائر ایجاد کرنے کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اس خطے میں کام ہو سکتا ہے، صرف اسرائیل کے ساتھ۔ احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک بریک کا کہا چاہ رہا ہے، میں انتہائی معذرت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور جو ہے اس حوالے سے ایک تفصیلی جو ہے وہ نشست کریں گے۔ ایک بریک ہے، اس بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ شیلا رضا صاحب بہت دیر سے منتظر ہیں، ان سے بھی میں نے اس حوالے سے اوپینین لینا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، ہمارے پاس احمد قریشی صاحب موجود تھے پروگرام میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے شیلا رضا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ملکی معاملات سے جو ہے وہ بین الاقوامی معاملات جو کہ خیر ہمارے ملک سے جڑے ہیں وہاں تک پہنچ چکے۔ میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ذرا آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان کو یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کیوں، اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور میں آپ دونوں کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی۔ پاکستان کی قوم کے ایک اپنے جذبات ہیں، اور وہ ریلیجیسلی جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، اور وہ کسی قیمت پہ یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کبھی یہ فیصلہ کرے گا۔ گو کہ ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے ملک کی جو تجارت ہے اس کو فروغ دے سکے۔ اب یہ تسلیم کرنے والی بات جو ہے آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے کس طرح سے ہمارے چلتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ عوام اتنا بڑی کوئی چیز کریں گے اور یا کرنے دیں گے۔ بہت جذبات ہیں عوام کے، اور پھر وہ ایک اس پہ چلتے ہیں کہ تمام مسلم جو ہیں وہ ایک ہیں، اور یہ ساری باتیں تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کبھی اتنا آؤٹ آف دا وے جائے گا اور کرے گا، کیونکہ وہ اسٹریٹجک کو بھی بلیو نہیں کریں گے اور نہیں پسند کریں گے پاکستان۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں شیلا صاحبہ، جس طرح شراکہ جو ایک تنظیم ہے، NGO ہے، جس کے تعاون سے احمد قریشی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو امریکی نژاد یا پاکستانی نژاد امریکی تھے وہاں پر گئے، آپ کی حکومت کے اس ٹینیور کے اندر وہ لوگ گئے، آپ اس کے اگینسٹ ہیں، آئی گاٹ یور اوپینین، لیکن آپ ہی کی گورنمنٹ کے ٹینیور کے اندر اگر ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ جو ہے آفیشلی یا ان آفیشلی جائے تو یہ بھی تو پھر مناسب نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو وائی دس ہیز ہیپنڈ؟ یہ میں اتنے بڑے پیمانے کی بات اس لیے نہیں کروں گی
کہ گو کہ ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بھارت سے بھی ہیں، لیکن وزٹ ہوا. اب اگر اس میں حکومت کی مرضی شامل نہیں تھی اور کسی این جی او کے ساتھ اس کو شو کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑے معاملات ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ مجھے اس وقت یہاں بیٹھ کے فارن آفس کی کسی پالیسی پہ بات کرنی چاہیے. اس بات کو کھل کے سامنے آنا چاہیے کیا کہ یہ لوگ اگر گئے تھے تو گورنمنٹ کی مرضی سے گئے تھے، معلوم تھا نہیں معلوم تھا، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. کیونکہ ہم ایک بحیثیت میں جب ڈیپٹی اسپیکر تھی تو مجھے کسی جگہ جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اسپیکر وغیرہ نہیں جا رہے ہیں اور صرف جو ہے وہ لائبریرینز وغیرہ ہوں گے تو آپ نہ جائیں. تو میں نے کہا جی میں جا بھی نہیں رہی ہوں، میری تو مدر ان لا بیمار ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اکثر اسپیکرز چلے جاتے ہیں، تو یہ ڈپٹی اسپیکرز وغیرہ چلے جاتے ہیں. تو فارن آفس سے یہ بات آئی تھی، تو آیا ان کی نالج میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اتنی سی بات پہ کنسرن رکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جہاں پہ ہمارے لائبریرین کو جانا ہے اسمبلی کے، وہاں پہ ہمارا کوئی اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر یا ایم پی اے چلا جائے تو یہ غلط بات ہوگی. تو اتنی بڑی بات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اگر یہ پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، آخری چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ دورہ ترکی کے حوالے سے ہے. بلاول صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ہم امید ہی کر رہے ہیں کہ کچھ نتائج نکلیں گے. ویسا نہیں ہوگا جیسا سعودی عرب اور یو اے ای کے دورے پہ ہوا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح اس کی تشہیر کی گئی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے چھپا تو ہے نہیں، وہ کس نے کی، کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، اور کیا ہم نے اچیو کیا جس پر اس کی تشہیر کی گئی، جب ہمارے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں بقول موجودہ گورنمنٹ کے ایک اہم عہدیدار کے. جب دیکھیے زہر کھانے کے پیسے کی بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی عللے تللے میں نہیں پڑ سکتی. ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ آسٹیرٹی نظر انداز کی جائے اور فضول خرچیاں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ کی جائیں. جہاں تک بات ہے، کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فوراً ان کا کوئی حل ہو. ایک بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، کچھ شروع ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیولپ کیا جاتا ہے، سسٹینیبلٹی جو ہے سسٹم کی وہ شو کی جاتی ہے اور رزلٹ آتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر ایک صحیح شخصیات اور صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ کسی ملک میں ہم جا رہے ہیں، یہ دورے جو ہوتے ہیں ان شخصیات کے یہ پلانڈ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے کہ میں اٹھی اور کل اسلام آباد آ جاؤں. ایک باقاعدہ چیز ہوتی ہے. آپ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران جو ہیں ان کے دورے پہ جب بات ہوئی تو ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے موجودہ وزیر خارجہ نے اس کو اوپر کرٹیسزم نہیں کیا. لیکن پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دورے میں آپ نے ریکویسٹ کی، معاہدہ نہیں کیا جو وزیر اعظم عمران نے کیا تھا. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ دورے بیکار جا رہے ہیں. اس کا ہمیں آپ آؤٹ پٹ ملے گا، کیونکہ بات وہی ہے کہ حکومت کے پاس واقعی فضول خرچی کے پیسے نہیں ہیں. جو چیز ہوئی اس کا ہوگا. کوئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنے دورے کو کامیاب کرنے کے لیے. بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ اخبارات میں نہیں سمجھتی. دیکھیے یہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کا ملک ایک میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں داخل ہوا ہے آپ کے اوپر. یہ لیکن یہ کیا اشتہارات لگانے جائز تھے؟ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے جو دورے کیے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ جواب دینے میں شیلا صاحبہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن آپ اپنے ملک کی کوئی چیز کو جو ہے اس وقت دکھائیں گے تو کہ آپ کے جب اشتہارات کس کو دکھائیں گے؟ یہ اشتہارات کس تک جانے ہیں؟ انٹرنیشنلی بھی جو ہے نیوز پیپرز دیکھے جاتے ہیں اور یہ بات اپنے ملک سے سراہی اگر جا رہی ہے، چلے جاتے ہیں، کنسرن کوارٹرز تک پہنچ جاتی ہے خبر. اگر ایک بات یہ سراہی جا رہی ہے کہ کسی وزٹ کو سراہا جائے تو ان حالات میں کون سراہ رہا ہے اس وزٹ کو؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں نا، میں سمجھ نہیں پا رہا. میں چاہتا ہوں مجھے سمجھائیں کون سی اکمپلشمنٹ ہم نے لے لی ہے جس کی ہم نے اتنی میسو اور میمت قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کر دی. اب کبھی یہ ہوتا بھی ہے کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ چلے ضرورت بتا دیں کیا تھی. آپ اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے بہت بڑا بورڈ لگائیں
تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ناؤ پاکستان از ریڈی ٹو اسٹارٹ ٹریڈ اور مختلف قسم کے دورے کہ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ ایبلٹی ہے. تو یہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے. ہاں اگر اس میں تصویریں اور یہ سب جو کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کورٹ کی طرف سے کی گئی تھی, تو اس طرح کی کوئی ہرڈل وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی چیز کے لیے بات کی بلاول صاحب جاتی ہے. کی بھی تصویر ہونی چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلے اگر آپ نے لگائی دی ہیں یار تو آپ وزیر اعظم کے ساتھ بلاول صاحب کی تصویر لگاتے ہیں, وہ نہ لگا کے بھی آپ نے زیادتی کیا. دیکھیں اب لوگوں کے تو کہنے کو اور منہ کھولنے کو میں نہ روک سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں, لیکن 19,000 تھیلے خیرات کے آنے پہ جو شور مچا تھا, میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی وزٹ سے خیراتی تھیلے لے کے کوئی بھی منسٹر یا وزیر اعظم نہیں آیا. سب سے ایک خودداری سے بات کی ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس وقت پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک کم عمر ترین وزیر خارجہ نے اعتماد کے ساتھ سیزنڈ پولیٹیشین سے گفتگو کی ہے اور لوگوں نے اس کی شخصیت کو, اس کے خاندانی ایک وقار کو, ایک طریقہ کار کو سراہا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ان سے ڈائنیسٹک پولیٹکس کے اوپر بھی سوال کیے گئے جس کے انہوں نے کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا. آپ کیا اوپینین دیں گے اس بارے میں؟ میں نہیں سمجھتی کہ اتنی جلدی بہت زیادہ کچھ سیٹسفیکٹری دینا چاہیے, اوور ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ ابھی بہت سخت فیصلوں سے گزرنا ہے اور ایک سخت مرحلے کو عبور کرنا ہے. کم از کم ایک وزیر خارجہ یا ایک وزیر اعظم نے دوسرے ملک میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ملک میں جا کر کوئی سیاسی جو قیدی ہیں ان کے اے سی ہیٹر وغیرہ میں بند کروں گا. ہمیں یہ باتیں سننے کو نہیں ملی. آپ نے ذکر کیا کہ روس کے دورے کے حوالے سے امریکہ میں بلاول صاحب جب موجود تھے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. میں اس پہ 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ اگر وہ اس کو ڈیفینڈ نہ کرتے تو وہ کیا جواب دیتے؟ ان کے پاس کوئی اور آپشن تھی کہ وہ کہتے نہیں جی بڑا غلط کیا؟ اگر وہ یہ کہتے تو ان کو تو ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو جانا تھا. سو ہی واز لیفٹ ود نو ادر آپشن. پوائنٹ نمبر 1. اینڈ پوائنٹ نمبر 2 از ان دا سیم آنسر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے پہ پاکستان کو سزا دینا غلط عمل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سزا, یعنی عمران خان کی حکومت کو سزا دی گئی. میں ایک بات کہوں گی کہ حبیب جالب ایک دفعہ انڈین ایمبیسی میں موجود تھے اور وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ جو ہے ہمارے ایک نے آڈینس میں سے کسی نے کہا, ضیاء کا زمانہ تھا, کہ سر وہ پڑھیں ظلمت کو ضیاء, سر کو صبا پتھر, بندے کو خدا کیا لکھنا. تو انہوں نے کہا کہ بعد میں ٹالتے رہے. پھر اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ میں جو ہے ایک ایسے پریمیسس میں موجود ہوں جہاں پہ میں یہ نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی ہے اسے اس وقت وہاں کا صدر کہا جا رہا ہے. میں اپنے ملک کے صدر کو, جس سے مجھے لاکھوں کروڑوں شکایتیں, جسے میں آئینی نہیں مانتا, لیکن اس جگہ بیٹھ کے میں نہیں یہ بے عزتی کروا سکتا. میرا خیال ہے یہ جواب بہت کافی ہوگا. ہاں جالب صاحب سے آپ نے ریلیٹ کیا بلاول صاحب کو؟ میں نے حکمت عملی سے ریلیٹ کیا. آل رائٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھی شعلہ رضا صاحبہ. پروگرام کے وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اپڈیٹس جاری رکھیں گے, شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.